28 सितंबर 1952 की सुबह लाहौर के इलाके रजा आबाद में एक ऐसे फर्जंद ज़हरा ने आंख खोली जो शिकम मादर से जुस्तजू और आगही विरासत में लेकर आया। जय्यद आलिम दीन मौलाना सफदर हुसैन नजफी ने उस मासूम बच्चे के सितारों को देखते हुए कायनात के दो कुतुब नुमाओं के नाम उस शख्सियत से मंसूब कर दिए और राह हक का ये मुजाहिद मोहम्मद अली पुकारा गया। डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की निजी और तंजीमी जिंदगी एक ही तस्वीर के दो रुख थे। यही वजह है कि इज़्दवाजी जिंदगी का आगाज करते हुए उन्होंने अपनी जोजा को ये बावर करवा दिया कि इससे पहले वो एक शादी अपने मकसद से कर चुके हैं और खुशकिस्मती देखिए कि उन्हें हम सफर भी उनसा मिला। डॉक्टर नकवी की जोजा कहती हैं कि अगर डॉक्टर साहब सफीर करबला हैं तो मैं सफीर शाम हूं, और इसकी जिंदा मिसाल ISO का तालिबात हुई है। एजुकेशन या तालीम जो कहते हैं, इसकी बेसिस को, इसकी बुनियाद को कम समझने की कोशिश करते हैं और नतीजा है कि हम इस मैदान में कम आगे बढ़ चुके हैं। अब इन दो लफ्जों को नजर में लाइएगा, एक है इल्म और एक है तालीम। इसमें फर्क है। इल्म आगाही को कहते हैं और ये हर शख्स हर मरले में कितने गिनती के हासिल कर रहा है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो घर में हो, सफर में हो, वो आगाही हासिल कर रहा है हर खुद में। वो किसी निजाम का मोहताज नहीं है। ये है इल्म, आगाही। तालीम क्या है? एजुकेशन क्या है? एजुकेशन सिस्टेमिक लर्निंग को कहते हैं। एक सिलसिलावार तरीका आगाही को कहते हैं। एक सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन को एजुकेशन कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी अक्सर कहा करते थे कि शायद खुदा को मेरा कोई अमल अभी तक पसंद नहीं आया। यही वजह है कि 42 बरस बीत गए और अभी तक मुझे शहादत नसीब नहीं हुई। और फिर एक रोज खुदा ने उस बंदा परवर को अपने दीदार की खातिर इस दुनिया से उठाकर अपने पास बुला लिया। अपने दौरे जिंदगी में बहर सूरत हक के लिए मुतहर्रिक रहने के बाद रहमत खुदाबंदी ने डॉक्टर नकवी को 7 मार्च 1995 को मनसबे शहादत पर फाइज किया और उनकी शुरू करदा तहरीक को अबदी जला बख्श दी। डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी ने शहीद का दर्जाए सरबुलंद पाकर न सिर्फ हयात दवाम हासिल की बल्कि उम्मत मुस्लिमीन के लिए इश्क हकीकी की राह में लाफानी मशल राह मुनव्वर कर दी। शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी के वसीयत नामे से इक़्तिबास। मौत की जानिब सफर तेजी से हो रहा है। कई ऐसे मौके देखने में नसीब हुए हैं जो इंसान के लिए इबरत का काम देते हैं, मगर अफसोस कि वो सबक हासिल न कर सका जो दूसरों को कहता रहा। बिलाखिर वो वक्त आन पहुंचा। काश मौत से न भागे, काश लश्कर खुमैनी में शमूलियत इख्तियार की तो शायद उन पाक व पाकीज़ा नौजवानों के सत्ते हम भी बख्शिश का कोई सामान ले जाते हैं। बहरहाल ये सब बातें अब रह गई और हम एक लंबे सफर पर रवाना हो गए। आखिरी गुजारिश, खुशबख्ती है उन लोगों की जो बासलाहियत और बाशऊर लोगों के साथ जिंदगी बसर करते हैं, और हलाकत है उनके लिए जो अपने से कमतर के माहौल में परवान चढ़ते हैं। अपनी अहलिया मोहतरमा का शुक्रगुजार और बच्चों से पुरुमीद तमाम दोस्तों से उनकी तवक्कुआत पर पूरा न उतरने की वजह से शर्मसार हुआ।
والسلام سید محمد علی نقوی 1 اپریل سن 1992۔ شہیدوں میں ہدف پا کر شہیدوں میں، خدا حافظ کے اے مادر، نہ تجھ کو دیکھ سکوں گا پھر، خدا حافظ کے اے مادر، نہ تجھ کو دیکھ سکوں گا پھر، نہ رو امی میرے غم میں، برے دن اب نہیں ہم میں، خوشی ہو چشم پورنم میں، ملیں گے خواب میں ہے جو خود سر، شہیدوں میں ہدف پا کر شہیدوں میں، شہیدوں میں ہدف پا کر شہیدوں میں، ہے میرے گردوں سے ہری بھری یہ کتیاں، میرے ہی جذبے شوق سے بسی ہوئی ہے بستیاں، یہ آسمان جو دنگ ہے میرے ہی لہو کا رنگ ہے، شہیدوں میں ہدف پا کر شہیدوں میں، شہیدوں میں ہدف پا کر شہیدوں میں، سربری تلاش پہ نہ رو تو اے میری اماں، میرے خون کی سرخیاں تو اپنے سے نہ دھوئے ماں، بدن میرا ہے برہن، ہے روح میری انجمن، شہیدوں میں ہدف پا کر شہیدوں میں، شہیدوں میں ہدف پا کر شہیدوں میں، خدا کے راستے میں جو دیا ہے میں نے اپنا سر، یہ سر ہے فخر سے بلند، نہیں تو کوئی بھی ڈر، آخر جو میری جان پر ادا کیا ہے جو بے قدر، شہیدوں میں ہدف پا کر شہیدوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
یہ سعادت ہے ہمارے لیے کہ آج ہم ایک بہت ہی گران قدر و عظیم شہید و سقوط دین و تشیع سرزمین پاکستان پر اور مایہ افتخار و سربلندی جوانان پاکستان کے لیے و مومنین پاکستان کے لیے اور علامت غیرت و شجاعت و دلیری و دینداری، ان کی یاد میں یہ باشکوہ مجلس ان کے گھر اور ان کے مزار پر منعقد ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار توفیق عنایت فرمائے کہ اس فرصت سے ہم بخوبی استفادہ کر سکیں انشاءاللہ۔ عزیزان، شہداء سرمایہ اسلام و سرمایہ دین ہیں۔ قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے جتنی تحسین و تکریم انبیاء کی ہے و صالحین کی، اتنی ہی تکریم و تعظیم شہداء کی بھی انجام دی ہے۔ شہداء کی تعظیم لازم ہے، بلکہ وہ لوگ جو شہداء کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے تھے، قرآن مجید نے ان کی مذمت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں متعدد آیات نازل کی ہیں۔ یہ آیات لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ کہا گیا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، یہ ان گستاخ لوگوں کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئیں جو شہیدوں کو مردہ و ناکام سمجھتے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ گمان تھا کہ جنہوں نے راہ خدا میں جان دے دی ہے وہ مقاصد زندگی میں ناکام رہ گئے، اور جو بچ گئے ہیں وہ خوش تھے کہ ہم زندہ ہیں و کامیاب۔ ان کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ شہداء کو مردہ کہو۔ فرمایا شہداء زندہ ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور ایک اعلیٰ و برتر حیات کے تحت خدا کی بارگاہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، نہ صرف یہ کہ شہداء کو مردہ نہ کہو بلکہ شہداء کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو، سوچو بھی مت، ذہن میں یہ تخیل بھی نہ لاؤ کہ شہید مر گیا ہے، شہید ختم ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر یہ شہید ہماری بات پہ عمل کرتا، ہماری نصیحتوں پہ عمل کرتا، جو کچھ ہم کہہ رہے تھے، یہ جوان اسکول جاتا، پڑھتا، کالج جاتا، جاب کرتا، بیرون ملک اندرون ملک کسی جگہ پر دوسروں کی طرح یہ بھی زندگی بسر کرتا، لیکن اس نے ہماری نصیحتوں پر عمل نہیں کیا اور یہ مارا گیا۔ انہی لوگوں کو یہ گمان ہے کہ در حقیقت مردہ وہ نہیں ہے جسے تم مردہ سمجھ رہے ہو، بلکہ مردہ وہ ہے جو شہید کو مردہ سمجھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا اور لوگوں کو کہا کہ خبردار شہداء کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان مت کرو، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس المیت من وات واستراح، میت اور مردہ وہ نہیں ہوتا جس کی نبض تھم گئی ہے اور جو آرام کر رہا ہے، جو اگلی دنیا میں منتقل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بل المیت میت الاحیاء، بلکہ اصلی میت وہ چلتی پھرتی لاش ہے جس کے اندر شعور نہیں ہے۔
وہ جو لاش کٹ گئی ہے، جس نے سینے پہ تیروں گولیاں کھا لیے ہیں، قرآن انہیں زندہ کہتا ہے، اور چلتی پھرتی لاشوں کو قرآن مردہ کہتا ہے، اور رسول اسلام مردہ کہتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، لیس المیت من مات واستراح، میت وہ نہیں ہے جو مر گیا اور آرام سے قبر میں لیٹ گیا، بل المیت میت الاحیاء، بلکہ میت وہ چلتی پھرتی لاش ہے جو کھا پی رہا ہے، لیکن اس کے اندر شعور نہیں، اس کے اندر احساس نہیں، اس کے اندر وہ صفات نہیں جو ایک زندہ انسان کے اندر ہونا چاہیے اور جن کی بنیاد پر اس کو زندہ کہا جا سکتا ہے۔ شہداء کے حقوق بہت ہیں اس قوم پر جس قوم کو بچانے کے لیے شہید اپنی جان دیتا ہے۔ ایک حق شہید کا تعظیم و تکریم شہید ہے، یعنی مقام شہید کو عظیم قرار دینا، ذکر و نام شہید کو زندہ رکھنا، شہید کے اقدام کا دفاع کرنا، شہید کی یاد کو مٹنے نہ دینا، اور آئندہ نسلوں میں اس شہید کا تذکرہ جاری رکھنا، یہ پہلا فریضہ و واجب ہے ان لوگوں پر جو وارثان شہید کہلاتے ہیں کہ شہید کی تعظیم و تکریم کریں۔ لیکن یہ کم از کم فریضہ ہے شہداء کے مقابلے میں عزیزان۔ سارا فریضہ و کل فریضہ و مکمل فریضہ اسی تکریم و تعظیم کے اندر منحصر نہیں ہو جاتا۔ شہید کے یتیم بچوں اور شہید کے بوڑھے ماں باپ، ان کا خیال رکھنا، ان کو سہارا دینا، ان کو تسلیت کہنا، ان کو تعزیت کہنا، ان کے غم میں شریک ہونا، یہ بھی فریضہ ہے۔ شہید کا حق ہے اس ملت پر جس کی عظمت کی خاطر شہید جان دیتا ہے، لیکن یہ بھی فریضہ ادا کرنے کے بعد یہ گمان نہ کیا جائے کہ سارا فریضہ ہمارے اوپر یہی عائد ہوتا تھا، وہ تمام ذمہ داری ہماری یہی بنتی تھی کہ ہم خاندان شہید کی امداد کر دیں یا ان کو تعزیت و تسلیت کر دیں۔ یہ ہمارے واجبات، شرعی و اخلاقی واجبات میں سے ہے کہ ہم نام شہید کو زندہ رکھیں اور ہم خاندان شہید کا احترام بحال رکھیں، ان کی تعظیم کریں اور ان کو کسی مشکل میں نہ پڑنے دیں۔ لیکن اصل فریضہ، عظیم فریضہ و اصلی فریضہ جو ملت کے اوپر، وارثان شہید کے اوپر عائد ہوتا ہے، وہ راہ شہید کو زندہ رکھنا ہے، فکر شہید کو زندہ رکھنا ہے، وہ راہ جس کے اوپر شہید جان دیتا ہے، وہ راہ جس کی بقا کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے۔ میراث شہید وہ تفکر ہے، وہ نظریہ ہے، وہ راہ ہے جس کی حفاظت کے لیے شہید جان دیتا ہے۔ اگر شہید کا نام زندہ بھی رہ جائے اور شہید کی راہ زندہ نہ ہو، شہید کے خاندان کی تعظیم بھی ہو جائے لیکن راہ شہید زندہ نہ ہو، شہید مطمئن نہیں ہوتا، شہید کی آرزو پوری نہیں ہوتی، شہید کی میراث کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ وارثان شہید شہید کے وراثت کا حق ادا نہیں کرتے جب تک راہ شہید زندہ نہ ہو۔ انقلاب اسلامی رونما ہوا، جن عظیم مجاہدین نے اس کے اندر اپنی جانیں پیش کی، وہ درجہ رفیع شہادت نصیب ہوا۔ امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ نے ملت ایران کو و بازماندگان کو یہ فرمایا کہ جہاں پر ہمیں انقلاب کا دفاع کرنا ہے، اپنے نظام کا دفاع کرنا ہے، اس کو ترقی دینا ہے، وہاں پر ہمیں شہداء کو زندہ رکھنا ہے۔ بلکہ امام یہ فرماتے تھے کہ اگر انقلاب کو زندہ رکھنا چاہتے ہو،
نظام کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو شہداء کو زندہ رکھنا ضروری ہے. شہداء خدا کے ہاں تو زندہ ہی زندہ ہے، قرآن کی گواہی ہے. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اور فرمایا کہ شہید خدا کی بارگاہ میں زندہ ہے. اور جب خدا کہہ دے شہید زندہ ہے، پھر شہید کو مردہ سمجھنے والا در حقیقت خدا کو جھٹلا رہا ہے. شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے، لیکن بارگاہ خدا میں شہید کی حیات شہید کے لیے عظیم ہے. ہمیں شہید اپنے لیے چاہیے، ہمیں شہید ملت کے لیے چاہیے، ہمیں شہید دین کے لیے چاہیے، ہمیں شہید نظام کے لیے چاہیے. شہید کا ملت میں زندہ ہونا اور شہید کا خدا کے ہاں زندہ ہونا دو الگ زندگیاں ہیں. شہید خدا کے ہاں تو ہے، زندہ ہے، لیکن جب تک ملت کے اندر زندہ نہ ہو، ملت شہید کا حق ادا نہیں کر سکتی. اللہ نے شہید کو اپنی بارگاہ میں زندہ رکھا اور خدا نے شہید کو عظیم اجر دے دیا، موت کے بعد بھی اس کو حیات عطا کی ہے. لیکن ملت کو بھی، امت کو بھی، قوم کو بھی یہ کہا گیا کہ تم بھی شہید کو زندہ رکھو، تم بھی شہید کو زندہ کرو. جس طرح اللہ نے اسے زندہ رکھا اپنی بارگاہ میں، تم بھی شہید کو زندہ رکھو. اگر شہید زندہ ہو گیا، نظام زندہ ہے، انقلاب زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، تشیع زندہ ہے. شہداء کربلا جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا دین کی خاطر، اللہ کے نام کی خاطر، ان کے نام کو زندہ رکھنا ضروری ہے. تمام شہداء کربلا بارگاہ خدا میں زندہ ہیں. سید الشہداء بارگاہ خدا میں زندہ ہیں. انصار سید الشہداء بارگاہ خدا میں زندہ ہیں. بنو ہاشم و اولاد سید الشہداء بارگاہ خدا میں زندہ ہیں. بارگاہ خدا میں شہید کی زندگی شہید کے لیے بہت کچھ لاتی ہے، لیکن امت کو کچھ بھی عطا نہیں کرتی. امت کو اس وقت کچھ نصیب ہوتا ہے کہ جس طرح شہید بارگاہ خدا میں زندہ ہے، امت کے اندر بھی زندہ ہو جائے. اس لیے عزاداری کا ہمیں حکم ملا. عزاداری ان شہداء کو امت کے اندر زندہ رکھنے کا نام ہے. وہ جو خدا کی بارگاہ میں زندہ ہیں، وہ امت کے اندر بھی زندہ ہونا ضروری ہے. ممکن ہے شہید کسی امت کے اندر زندہ ہو، کسی دوسری امت کے اندر زندہ نہ ہو. شہید جب جان دے دیتا ہے، پھر اس کی حیات اپنی قوم کے اندر، اپنی ملت کے اندر وہ وارثوں کے اوپر موقوف ہو جاتی ہے. ممکن ہے یہ وارث شہید کو اس سے زیادہ بے دردی سے مار دے جس بے دردی سے اس کے قاتل نے اس کو مارا ہے. وہ لوگ جو فقط شہداء کے لیے فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، ایک تعظیم، ایک تکریم انجام دے دیتے ہیں، اگر شہید کو اپنے اندر ہم زندہ نہ رکھ سکے، اگر شہید ان جوانوں کے دلوں میں زندہ نہ ہوا، اگر شہید اس ملت کے اندر زندہ نہ ہوا، ملت نے حق ادا نہیں کیا. نہ صرف حق ادا نہیں کیا، بلکہ شہید کے دوبارہ قتل میں و سبارہ قتل میں و کئی بارہ قتل میں ملت شریک ہو جاتی ہے. وہ ملتیں جو شہداء نہیں زندہ رکھ سکتی، وہ شہداء جن کو خدا نے زندہ رکھا ہے، ملتیں جب اپنے اندر انہیں زندہ نہیں رکھ سکتی، شہداء کے حق میں مجرم کہلاتی ہیں. شہداء کے حق میں خداوند تبارک و تعالیٰ ان ملتوں کو مجرم گمان کرتا ہے، وہ شمار کرتا ہے. اس لیے امام راحل نے فرمایا کہ ان شہداء کو زندہ رکھنا ملت کے اندر ملت کی حیات ہے. یہ نعرہ جو ہمارے جوان لگاتے تھے وہ لگاتے ہیں بعض اوقات، اب جب شہید تھے، شہید صفوی تھے، یہ نعرہ ہر جوان کی زبان پر تھا، اور آج جب ہر زبان پر ہونا چاہیے تو کسی کسی زبان پر یہ نعرہ نظر آتا ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے.
یہ حیات قوم کو حاصل کرنا پڑتی ہے عزیز من، اور اس حیات تک پہنچنے کے لیے شہید جان دیتا ہے اور ملت شہید کو اپنے دلوں میں زندہ کرتی ہے۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ شہید کو ملت نے زندہ رکھنا ہے۔ شہید کس طرح زندہ ہوتا ہے؟ شہید ان ارکان سے زندہ ہوتا ہے جن ارکان کے ذریعے درجہ رفیع شہادت پہ فائز ہوتا ہے۔ کربلا کے شہداء کا نام زندہ ہے، لیکن وہ شہداء خود زندہ ہیں آج یا نہیں؟ جس ملت نے بھی شہداء کربلا کو اپنے اندر زندہ کر لیا، وہ ملت سرفراز ہے، وہ ملت عزیز ہے، وہ ملت سربلند ہے۔ اور جو قوم بھی اپنے اندر شہداء کربلا کو زندہ نہ کر سکی، وہ ملت سرنگون و ذلیل ہے۔ شہداء کربلا کو زندہ رکھنا یہ عزا و عزاداری و ذکر سید الشہداء و انصار و اولاد سید الشہداء۔ عزیز من، صرف اس لیے نہیں کہ ہم شہداء کا ذکر کریں، تیری راہ میں لڑیں گے تیری راہ میں لڑیں گے شہید عزیزان، میں نے عرض کیا کہ شہداء کا بہت حق ہے ہماری گردن کے اوپر، بہت حق ہے ہماری گردن کے اوپر۔ سب سے بڑا حق ان کی راہ کو زندہ رکھنا ہے۔ شہید پریشان بھی اپنی راہ کے بارے میں، اس راہ کا راہی ڈر تو نہیں گیا؟ آج جب ہم باتیں سنتے ہیں بعض شہداء کے ساتھیوں سے یا شہداء کے جاننے والوں سے، جی اس راہ میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، اس راہ میں انسان اندر ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے نہیں آتا، اس راہ میں شہید ہو جاتا ہے، کوئی بات کرنے نہیں آتا۔ یہی وہ چیزیں جو شہید کو ڈراتی ہیں کہ کہیں میرا انجام دیکھ کر یہ ڈر تو نہیں گئے، کہ یہ اپنی ملازمتیں بچانے کے چکر میں تو نہیں ہو گئے، کہ یہ اپنی زندگیاں سنوارنے کے فکر میں تو نہیں پڑ گئے۔ لیکن خدا بشارت دیتا ہے کہ تیری راہ پر چلنے والے موجود ہیں۔ شہید گر کر اپنی قوم کو پیغام دیتا ہے۔ توجہ فرمائیں، میں ایک اور مجلس میں بھی، بلکہ کئی مجالس میں اس چیز کا تذکرہ کیا آپ کی خدمت میں۔ ایک کہانی، عام سی ایک کہانی ہے، فرضی کہانی، لیکن اس کے اندر بڑا گہرا مفہوم اور مطلب پایا جاتا ہے۔ وہ چین کے طوطے کی کہانی کہ ہندوستان کا تاجر چین جا رہا تھا تجارت کے لیے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، اپنے بیٹے بیٹیوں سے پوچھا کہ چین سے تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ ہر ایک نے ایک ڈیمانڈ کی، میرے لیے یہ لانا، میرے لیے یہ لانا۔ اس تاجر نے طوطا پالا ہوا تھا، وہ طوطا بولتا تھا۔ اس نے طوطے سے پوچھا تمہارے لیے کیا لاؤں؟ اس نے کہا میرے لیے کچھ نہیں لانا، صرف جب چین پہنچو اور وہاں اگر طوطے دیکھو تو انہیں میرا سلام کہنا، اور انہیں کہنا کہ اسیر میں، پنجرے کے اندر اسیر تمہارا ایک ساتھی تمہیں سلام کہتا ہے۔ یہ پیغام تھا۔ اسیر نے، قیدی نے اپنا پیغام بھیجا آزاد طوطوں کو، آزاد پرندوں کو۔ اس تاجر نے جا کر اس کو سلام پہنچایا، اپنا پیغام پہنچایا۔ یہ پیغام سن کر اسی درخت پہ بیٹھے ہوئے ایک طوطے نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا۔ تاجر کو بہت افسوس ہوا کہ یہ میں نے کیسا سلام پہنچایا، جس سے ایک طوطا مر گیا۔ پار کے وہ واپس آیا اور آ کر سب کو تحفے دیے۔ طوطے نے پوچھا کہ میں نے جو پیغام دیا تھا وہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس نے کہا میں نے پہنچایا، لیکن بڑا افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ تیرا سلام سنتے ہی ایک طوطا گرا درخت سے اور نیچے گر کے مر گیا۔ جب اس کی موت کی خبر سنی تو یہ جو قید تھا، اسیر تھا، یہ بھی پنجرے میں گرا اور مر گیا۔ تاجر کو اور زیادہ افسوس ہوا کہ یہ کیسا پیغام میں نے پہنچایا، اس کا پیغام اس کو پہنچایا، وہ مر گیا، اس کی موت کا پیغام اس کو پہنچایا تو یہ مر گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اب جب کہ طوطا مر گیا، اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور اس کو باہر پھینک دیا۔ جب طوطا باہر گیا، اس نے پھینکا تو وہ اڑ کر درخت پہ جا بیٹھا۔ تاجر کہنے لگا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ ماجرا اس پیغام کا ہے
کہ میں نے جو سلام بھیجا تھا وہ ثواب کا سلام نہیں تھا، بلکہ میں نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ آزاد پرندوں، قیدی پرندے کو آزادی کا راستہ بتاؤ۔ جب ہم سلام پڑھتے ہیں شہداء پر، سلام پر حسین جب کہتے ہیں، جب سلام پڑھتے ہیں آل حسین پر، شہداء کربلا پر، یہ سلام ثواب کا رسوماتی سلام ہو تو فقط ثواب ہوتا ہے حسین پر سلام پڑھنے سے، لیکن یہ سلام جب کربلا کے شہداء کو ایک اسیر ملت پیش کرتی ہے تو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے، اے حسین بتا کہ تو نے کس طرح عزت پائی تاکہ ہم بھی اسی طرح سے مقام عزت پہ پہنچ جائیں۔ اس عصر عاشور مصائب حسین ختم ہو گئے اور مصائب زینب شروع ہوئے۔ جہاں منزل حسین تمام ہوتی ہے، منزل وارث حسین شروع ہوتی ہے۔ شہیدوں کو زندہ رکھنا یہ مشکل کام تھا جو بی بی نے انجام دیا، مٹنے نہیں دیا۔ اگر زینب نہ ہوتی کربلا مر جاتی، شہید مر جاتے، خدا کی بارگاہ میں تو زندہ تھے، ملت میں مر جاتے۔ آج ہمیں نام بھی نہ پتا ہوتا، لیکن آج جو ہم نام حسین لیتے ہیں، نام اولاد حسین لیتے ہیں، یہ اس بی بی کے صدقے ہے جس نے شہیدوں کو زندہ رکھا، لیکن بہت مشکلات میں زندہ رکھا۔ آج ہمارے بعض دوست ملازمتوں کو مجبوری قرار دیتے ہیں، گھریلو ذمہ داریوں کو مجبوری قرار دیتے ہیں، اپنی تعلیم کو مجبوری قرار دیتے ہیں، اپنے اداروں کو مجبوری قرار دیتے ہیں، اپنی قلت کو، عدد کی قلت کو مجبوری قرار دیتے ہیں، وسائل کی کمی کو مجبوری قرار دیتے ہیں، اور بہت سارے من گھڑت مسائل کر کے اور ان کو مجبوری قرار دیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ جو اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے آ جائے عصر عاشور کربلا میں، دیکھیں مجبوری کیا ہوتی ہے اور مجبوری کو پاؤں تلے پائمال کر کے ذمہ داری کو ادا کرنا کیا ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی آج ہم میں ایسا ہے جو زینب کی طرح مجبور ہو؟ کوئی آج ایسا ہے ہم میں جو بنت علی کی طرح مجبور ہو؟ کوئی انسان، کوئی جس کے خاندان نے بہت قربانیاں دی ہیں، وہ بھی اٹھ کے بتائے کہ اس کے 72 شہید ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے بھائی پر پشت گردن سے خنجر چل رہا ہو اور وہ دیکھ رہا تھا اور فریادیں کر رہا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے اتنا مجبور ہے؟ جب بنت علی شام کی قید گزار کے واپس مدینہ میں آئیں، روضہ رسول پر حاضر ہو کر روضہ رسول پہ لوگوں سے کہا، لوگوں روضہ رسول میں خلوت کرو، مجھے بابا سے کچھ بات کرنی ہے۔ لوگ پوچھنے لگے بی بی کیا کہنا ہے، ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ فرمانے لگی جو میں بیان کروں گی صرف میرا نانا سن سکتا ہے، صرف رسول اللہ سن سکتے ہیں اور کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ وہ درد ہیں جو میں نے سید ساجدین کو بھی نہیں بتائے، یہ وہ غم ہیں جو سید سجاد کو بھی نہیں بتائے۔ وہ غم آ کر بی بی آج نانا سے بیان کرنا چاہتی ہے۔ عزادار، میں صرف اس میں سے ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، سمجھ لو بنت علی کی مجبوریاں کیا تھیں۔ صرف ایک کام جو بی بی نے لوگوں کو روضہ رسول سے نکال کے انجام دیا، جب لوگ نکل گئے تو اپنے ہاتھوں سے آستینیں اوپر کی، آستینیں اوپر کر کے دونوں ہاتھ روزے کی طرف بڑھا کر کیا فرماتی ہے، نانا یہ جو ہاتھوں پہ نیلے زخموں کے نشان ہیں، یہ جو ہاتھوں پہ نیلے زخموں کے نشان ہیں، یہ رسیوں کے نشان ہیں، یہ اٹکڑیوں